पावर्स डिमार्केट की जाती हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की कि पीएम कौन सी पावर होल्ड करेगा, प्रेसिडेंट कौन सी पावर होल्ड करेगा, सीएम कैसे चलेगा, उसके इंस्टीट्यूशन अबाउट कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस इज़ ऑल अबाउट द लॉ। इसमें आपने मैट्रिक में, इंटर में, जिस प्रोफेशन में भी, जिस कैटेगरी में भी तालीम हासिल की हो, वो आपको लॉ के डिपार्टमेंट में हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपने प्री मेडिकल किया है, वो आपको क्रिमिनल लॉ में, मेडिकल जो स्टूडेंट्स में खासी अबूरत हासिल हो सकती है। इसके बाद आपने स्टैट पढ़ा हो, मैथमेटिक्स पढ़ी हो, आपने प्री इंजीनियरिंग की हो, वो आपको इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन लॉ, उसमें सारा काम ही स्टैट्स का है, तो उसमें आपको अच्छी खासी अबूरत हासिल होनी चाहिए। तो वो आपको एज कैसे चलेंगे और उनका फंक्शन क्या है। ठीक हो गया। और अगर मैं आईन पाकिस्तान की तरफ आऊँ, क्योंकि मुताला पाकिस्तान में जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसमें आईन की बात हो रही है। कभी वो 73 के आईन की बात कर रहे हैं, कभी वो किसी आईन की बात कर रहे हैं, कभी वो किसी लॉ की बात कर रहे हैं। तो आईन पाकिस्तान के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है तालीमी सतह पे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त कोई तो लेजिस्लेचर हमारी नहीं थी, ना ही पार्लियामेंट थी। तो उन्होंने 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें अमेंडमेंट्स करके, तब्दीलियां करके, उन्होंने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1947 का प्रेजेंट किया। ठीक है। उसके बाद अयूब खान साहब के दौर में 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन आता है, और उसके बाद जो आज का हमारा आइन है 1973 का आइन, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 14 अगस्त 1973 को लेजिस्लेट हुआ। इसमें अभी कोई तब्दीली हुई है 73 वाले आइन में कोई? ये अभी रिसेंट 27वीं आइनी तरमीम का खासा चर्चा है, और अभी आगे 28वीं भी आ रही है। अच्छा, 27वीं तरमीम जो हुई है उसमें बेसिकली क्या चीज़ है? उसमें आप मेजरली तो 3-4 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को होल्ड किया गया है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं या कोई भी इस तरह का केस आए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, उसके लिए एक अलग कोर्ट बन गई है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाई जा रही है। उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे केसेस डिस्कस होंगे। ठीक है। और उसके आप जस्टिसेस की बात करें तो वो तो उनकी तादाद अभी 8 है, तो वो पार्लियामेंट का काम है, वो उसके नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं। और फिर उनकी अपॉइंटमेंट का भी बड़ा मसला है कि गर्दाना जाता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। बिल्कुल। जो कमेटी अपॉइंट करती है उन जस्टिसेस को, उसमें आपकी पार्लियामेंट्री बॉडी में, आपकी यूनिवर्सिटी में लॉ की जो क्लासेस होती हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स इस टाइम में? पहले 3 साल हिस्टोरिकली देखें तो पहले 2 साल का रहा है। ठीक है। उसके बाद 3 साल का भी हुआ है, फिर 5 साल का हुआ है। ये दौरानिया इन्होंने क्यों बढ़ाया है? इसकी बेसिक क्या रीज़न है? पहले आप 3 साल लॉ की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद 14 साल तालीम के बाद उसमें आपका एडमिशन होता था। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स ने देखा कि जैसा कि लॉ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शोबा है, तो इसमें आपको स्टार्ट से ही, बेसिक लेवल से ही आपको तालीम इसके मुताबिक ही हासिल करनी चाहिए जो कि एक लॉ प्रोफेशन में चाहिए। स्टार्ट में मैंने अप्लाई ही नहीं किया था क्योंकि उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है लॉ एडमिशन टेस्ट की, वो मैंने नहीं दिया हुआ था। ठीक है। जब मेरिट लिस्ट लगी तो इसका मतलब ये है कि आप एफएससी के बाद आप किसी और डिपार्टमेंट गए, वहाँ से फिर आप यहाँ लॉ वाली साइड। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो वहाँ पर आपने सेमेस्टर जो आपने पढ़े, कितने सेमेस्टर पढ़े थे? मैंने 2 सेमेस्टर ऑलमोस्ट आपने 1 साल लगाया। 1 साल लगाया, ऐसा ही है। अच्छा, 1 साल में क्या वो वाला जो आपका 1 साल का टाइम पीरियड है वो उसमें कन्वर्ट हुआ है आपके लॉ में, या लॉ को आपने फिर जीरो से उसको स्टार्ट लिया था? फिर वो मैंने दोबारा अप्लाई किया है। उसके बाद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बाद उस डिपार्टमेंट को क्विट करके मैं लॉ के प्रोफेशन में। अच्छा, लॉ का प्रोफेशन बेसिकली आपको क्या फ़ायदा दे सकता है आगे मुस्तकबिल में? इसके आप स्कोप लॉ प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरीके से
हेल्पफुल होंगी। اگر ایک بچہ میڈیکل میں مضامین وہ چوز کرتا ہے، میڈیکل کا بچہ جو ہوتا ہے وہ میڈیکل میں ماشاءاللہ ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیتا ہے جیسے آپ نے نمبر حاصل کیے تھے، تو لا کی طرف آپ کا آنا یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے پہلے میڈیکل کیا پھر آپ ڈائریکٹ لا کی طرف آ گئے، تو یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں تو حالانکہ مضامین، ایک منٹ معذرت میرا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا، حالانکہ آپ کے مضامین میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں ان میں اور جو آپ نے پڑھ رکھا ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسا ہی ہے؟ میرے نزدیک اس میں تو کوئی فرق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ علم کو نہ تو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی علم ہے یا دنیاوی علم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جتنا بھی علم ہے، آپ جس پروفیشن میں بھی جائیں گے، آپ کی لائف میں آپ کے اس مخصوص پروفیشن میں آپ کو وہی چیزیں ہیلپفل ہوں گی جو کہ آپ نے پڑھی ہوئی۔ اچھا اس میں چلو ٹھیک ہے، آپ کیسے، کیا پروسیس تھا جب آپ یہاں سے گئے ہیں یونیورسٹی میں وہاں تک آپ پہنچے، اس میں کیا پروسیس تھا؟ آپ کو ہاسٹل بھی ماشاءاللہ الاٹ کیا گیا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو حاصل وہ ہوا، کیونکہ میں خود بھی اسی جامعہ کا حصہ ہوں اور مجھے اچھے سے علم بھی ہے۔ اس بارے میں آپ تھوڑا آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ یہ مراحل کس کس طرح سے آپ نے طے کیے، ایک ایک کر کے، ایسے میں کہتا ہوں کھول کے سارا کچھ آپ رکھیں۔ میں اپنے سفر کی بات کروں تو میں نے اپلائی کیا ہے 3 ڈپارٹمنٹس میں، میں نے اپلائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، انگلش ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا تھا، پولیٹیکل سائنس اور جغرافی ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، لا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپیریئر پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک ایسے طالب علم، ایک ایسے مہمان خاص پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جو کہ جامعہ پنجاب میں لا ڈپارٹمنٹ میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ لا ڈپارٹمنٹ میں آپ کا سیکنڈ لا سیمیسٹر جا رہا ہے، 4تھے سال کے آپ طالب علم ہیں اور لا کے ریلیونٹڈ آج ہم بہت سے ایسے سوالات کریں گے۔ میری مراد ایک بڑا خوبصورت نام، بڑا جانا پہچانا نام، اور ان کے بارے میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایف ایس سی میں الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ نمبرات سے پوزیشن حاصل کرتے ہوئے اس ٹائم اسکالرشپ پہ پنجاب یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد عبد القدیر رانجھا جناب، موسٹ ویلکم۔ سپیریئر فیملی میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ اور میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور لا کے ریلیونٹڈ کچھ سوالات ہوں گے ہمارے آڈینس کی طرف سے، اور اپنا لا کے ریلیونٹڈ جو ہمارے کویسچنز ہوں گے اس میں میں سبجیکٹ کے متعلق آپ سے پوچھوں گا، معاملات کے بارے میں پوچھوں گا، پھر پنجاب یونیورسٹی کی طرف ہم آئیں گے، مطلب کہ ڈھیر سارا آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ بالکل بالکل ریڈی ہیں سر۔ جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلہ کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سپیریئر فیملی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس سلسلہ کو میں آگے شروع کرتا ہوں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں وارملی ویلکم کرتا ہوں سپیریئر فیملی کا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ اور ایک متوسط علاقے میں انہوں نے ایک ٹاپ نوچ ایجوکیشنل ادارہ قائم کیا ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ بالکل، سپیریئر فیکلٹی بہت اچھے طریقے سے اپنے ایجوکیشنل فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آج وزٹ بھی کیا ہے کالج کو، تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہمارے لاہور میں، اسلام آباد میں یا بڑے سٹیز، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، اس میں اس طرح کے ادارے پائے جاتے ہیں۔ اور ایز این ریزیڈنٹ آف دس ایریا آئی وارملی ویلکم سپیریئر کالج منڈی شاہ جیونا کیمپس۔ تھینک یو سو مچ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کے گوش گزار ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں، ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں بیٹھتا ہی نہیں واہ حیات لوگوں میں، نہیں طویل میرے آشناؤں کی فہرست، میں جانا جاتا ہوں بس 5-7 لوگوں میں۔ جی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے پاس سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایف ایس سی میڈیکل میں اس علاقہ میں پوزیشن حاصل کی، اس علاقہ میں آپ نے بہت اچھے نمبرز حاصل کیے، بورڈ سے آپ نے نمبر کھینچے،
چھینے چلیں ٹھیک ہے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں آپ کا جانا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی، ایک متوسط علاقے کو ریپریزینٹ کرنا تو ہر بندے کا خواب ہے، خاص طور پہ اس بیکورڈ ایریا میں. اور پنجاب یونیورسٹی جیسا ادارہ جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ ساؤتھ ایشیا کا اولڈسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس میں بھی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں جانا جو کہ کئیوں کا خواب ہے، ہزاروں کا خواب ہے، اور کسی کسی کو پورا ہوتا ہے. تو میرے اساتذہ کی دعاؤں سے، میرے والدین کی دعاؤں سے میں انہی آپ کو کے کون ریپرزینٹ کون کر سے رہا ایسے ہوں. اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے اور اس اسٹیج تک آپ کو پہنچایا ہے اور اچھا انسان بنایا ہے؟ وہ تو بندہ نچلے ٹیئر گروپ سے ہی جائے، آپ پرائمری لیول پہ جائیں تو ہمارے نہیں پرائمری کے ساتھ اساتذہ اکرام سارے ماشاءاللہ بڑے قابل فخر ہوتے ہیں، لیکن کون سا ایسا مینٹور یہاں پر آپ آڈینس کے سامنے اپنا اس کا نام پیش کرنا چاہیں گے جن کی بدولت آپ اس سٹیج تک پہنچے ہیں؟ پرائمری لیول پہ میں کہوں گا سر وحید احمد خان صاحب جو کہ ہمارے انچارج بھی تھے، اللہ ماشاءاللہ. پاک ان کی صحت کاملہ آمین بخشے. آمین آمین. انہوں نے ہمیں دن رات محنت کی ہم پہ، اور ہم انہی کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ مڈل لیول پہ جائیں تو سر افتخار احمد صاحب ٹھیک ہے جو کہ پنجاب سیکنڈری اسکول کے ٹھیک ہے پڑھا ماشاءاللہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک اس ہو کے گیا بعد فیاض احمد خان صاحب، ٹھیک ہو گیا. اور انٹر لیول پہ طارق ریاض خان گاڑی صاحب جو کہ ٹھیک ہے. خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، ماشاءاللہ اور وہ استاد سے آپ زیادہ ان سے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں. وہ استاد سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا ایک وکیل ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ. ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. رانجھا صاحب انٹر میں کون کون سے ایسے مضامین بچوں کو منتخب کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر لاء کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص پنجاب یونیورسٹی میں اگر وہ لاء کرنا چاہیں تو کون کون سے مضامین ان کو رکھنے چاہیے؟ جی دیکھیں، قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کامن سینس. ٹھیک ہے. کامن سینس از آل اباؤٹ دا لا. اس میں آپ نے میٹرک میں، انٹر میں، جس پروفیشن میں بھی، جس کیٹیگری میں بھی تعلیم حاصل کی ہو، وہ آپ کو لا کے ڈپارٹمنٹ میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی. اگر آپ نے پری میڈیکل کیا ہے، وہ آپ کو کرمنل لا میں میڈیکل جو اسٹوڈنٹس میں خاصی عبورت حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اسٹیٹ پڑھا ہو، میتھمیٹکس پڑھی ہو، آپ نے پری انجینئرنگ کی ہو، وہ آپ کو ان دا فیلڈ آف ٹیکسیشن لا، اس میں سارا کام ہی سٹیٹس کا ہے، تو اس میں آپ کو اچھی خاصی عبورت حاصل ہونی چاہیے. تو وہ آپ کو ایز این لا پروفیشن میں بہت اچھی طریقے سے ہیلپ فل ہوں گی. اگر ایک بچہ میڈیکل میں مضامین وہ چوز کرتا ہے، میڈیکل کا بچہ جو ہوتا ہے وہ میڈیکل میں ماشاءاللہ ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیتا ہے جیسے آپ نے نمبر حاصل کیے تھے، تو لا کی طرف آپ کا آنا یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے پہلے میڈیکل کیا پھر آپ ڈائریکٹ لا کی طرف آ گئے، تو یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں تو حالانکہ مضامین، ایک منٹ معذرت میرا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. حالانکہ آپ کے مضامین میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں ان میں اور جو آپ نے پڑھ رکھا ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسا ہی ہے؟ میرے نزدیک اس میں تو کوئی فرق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ علم کو نہ تو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی علم ہے یا دنیاوی علم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جتنا بھی علم ہے، آپ جس پروفیشن میں بھی جائیں گے، آپ کی لائف میں، آپ کے اس مخصوص پروفیشن میں آپ کو وہی چیزیں ہیلپ فل ہوں گی جو کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوں. اچھا اس میں چلو ٹھیک ہے، آپ کیسے، کیا پروسیس تھا جب آپ یہاں سے گئے ہیں یونیورسٹی میں وہاں تک آپ پہنچے، اس میں کیا پروسیس تھا؟ آپ کو ہاسٹل بھی ماشاءاللہ الاٹ کیا گیا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو حاصل وہ ہوا، کیونکہ میں خود بھی اسی جامعہ کا حصہ ہوں اور مجھے اچھے سے علم بھی ہے. اس بارے میں آپ تھوڑا آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ یہ مراحل کس کس طرح سے آپ نے طے کیے، ایک ایک کر کے، ایسے میں کہتا ہوں کھول کے سارا کچھ آپ رکھیں. میں اپنے سفر کی بات کروں تو میں نے اپلائی کیا ہے 3 ڈپارٹمنٹس میں میں نے اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. انگلش ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا تھا، پولیٹیکل سائنس اور جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. لا میں سٹارٹ میں نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی وہ میں نے نہیں دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب میرٹ لسٹ لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایف ایس سی کے بعد آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ گئے، وہاں سے پھر آپ
یہاں لا پہ والی سائڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں جو وہاں پر آپ نے سیمسٹر جو آپ نے پڑھے کتنے سیمسٹر پڑھے تھے؟ میں نے 2 سیمسٹر. 2 سیمسٹر آلموسٹ آپ نے 1 سال لگایا. 1 سال. 1 سال لگایا ایسا ہی ہے. اچھا 1 سال میں کیا وہ والا جو آپ کا 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں کنورٹ ہوا ہے آپ کے لا میں، یا لا کو آپ نے پھر زیرو سے اس کو سٹارٹ لیا تھا؟ پھر وہ میں نے دوبارہ اپلائی کیا ہے، اس کے بعد جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو کوئٹ کر کے میں لا کے پروفیشن میں گیا. اچھا لا کا پروفیشن بیسیکلی آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے آگے مستقبل میں؟ اس کے آپ سکوپ کی بات کریں تو جیسا کہ بالکل ایسا ہی ہے، سکوپ کی ہی بات کر رہا ہوں میں. مطلب اس کا کیا سکوپ ہے؟ آئراؤز ہم بلیک ٹائی والے لوگ دیکھتے ہیں، بلیک کوٹ والے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے، اس پہ میرا ایک الگ ایک سوال ہوگا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سکوپ کے ریلیونٹڈ میرا کوشچن ہے. عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے لا کیا ہوا ہے تو آپ نے صرف وکیل ہی بننا ہے. اچھا حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. آپ وکالت کرنے کے بعد لا کی تعلیم حاصل کرنے کے راجہ بعد صاحب میں کم از بھی کم اگر آپ یہ والی بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں میں بھی غلط ہی ہوں. اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا آیا ہوں کہ لا کی ڈگری حاصل کرنے پر ہی آپ کو وکالت کی ڈگری ملتی ہے. میرے تو ذہن میں یہی والا ابھی تک ایک کانسیپٹ ہے. وہ چلے یہاں آپ نے لا کی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہے، لا گیٹ ٹیسٹ. اس پہ آپ کو لائسنس مل جاتا ہے وکالت کا کہ آپ کسی بھی کورٹ کے سامنے اپیئر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر سکوپ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کب ملتا ہے؟ یہ جب آپ نے ڈگری کر لی ہو. اچھا ڈگری آپ نے 5 سال مکمل. پہلے کتنے سال کا تھا یہ کورس؟ پہلے 3 سال ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلے 2 سال کا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 سال کا بھی ہوا ہے، پھر 5 سال کا ہوا ہے. یہ دورانیہ انہوں نے کیوں بڑھایا ہے؟ اس کی بیسک کیا ریزن ہے؟ پہلے آپ 3 سالہ لا کی بات کریں تو گریجویشن کے بعد 14 سالہ تعلیم کے بعد اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا. اس کے بعد پالیسی میکرز نے دیکھا کہ جیسا کہ لا ایک بہت ہی رسپانسیبل شعبہ ہے تو اس میں آپ کو سٹارٹ سے ہی بیسک لیول سے ہی آپ کو تعلیم اس کے مطابق ہی حاصل کرنی چاہیے جو کہ ایک لا پروفیشن میں چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے انٹر کے بعد ہی ایجوکیشنل طریقے سے انٹر کے بعد ہی انہوں نے لا کے اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ابھی یہ 4 سالہ ہو گیا سیم ایز اٹ بی ایس پروگرام جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جس طرح چل رہا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے آگے معاشرے کے اندر کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے سکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈیولپ اس میں ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں؟ جیسے کہ میں اس کو تھوڑا مزید کھول دیتا ہوں. جیسے کہ ہم ٹیچرز ہیں، ہم بائی پروفیشن بھی اس میں ایڈ ہیں اور مطلب ہے کہ دھکے کے ساتھ ہی ہم اس میں آئے ہیں دونوں سطح پر. اسی طرح سے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لا کرنے کے بعد آپ وکالت میں جب جاتے ہیں تو یہ عزت والا شعبہ ہے یا بس ٹھیک ہے؟ اس کو لوگ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ جی جنرلی بات کریں تو یہ پروفیشن عزت والا بھی ہے، دھڑے والا بھی ہے، اور آپ کی پرسنالٹی تو اس میں 4 چاند لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لحاظ سے کہ ایک وکیل جو ہے، آپ پاکستان کی بات کریں یا ورلڈ کی بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی ممالک بنے ہیں جس میں کنسٹیٹیوشنل سٹرگلز آئی ہیں، آپ پاکستان کی کنٹیکسٹ کی بات کریں تو مسلم لیگ کو جس نے رول کیا ہے وہ آپ کے سبھی وکلا تھے. قانون کی تعریف کیا ہے؟ قانون کی ایکچوئل کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ، کیونکہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں. لا 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 تو واٹ از لا؟ قانون کانسٹیٹیوشن کیا ہے بیسیکلی؟ قانون کی کوئی ایکچوئل ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ مختلف جورسٹ کی بیسس پہ ان کی اپنی پرسیپشن پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف ساورن وچ آن بریچ از بیکڈ بائی سینکشنز. قانون ایک حکم ہے جو کہ ساورن اتھارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور جب اس حکم کو توڑا جائے تو اس پہ آپ کو سزا ہوگی. آئین کیا ہے پھر؟ آئین کو دیکھیں تو اس میں 3-4 بیسک چیزیں پروٹیکٹ کی جاتی ہیں ایک کتاب کی شکل میں. سب سے پہلے تو فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس سوسائٹی کے لوگوں کا. اس کے بعد پاورز ڈیمارکیٹ کی جاتی ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز کی
کہ پی ایم کون سی پاور ہولڈ کرے گا, پریزیڈنٹ کون سی پاور ہولڈ کرے گا, سی ایم کیسے چلے گا, اس کے انسٹیٹیوشنز کیسے چلیں گے اور ان کا فنکشن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں آئین پاکستان کی طرف آؤں, کیونکہ مطالعہ پاکستان میں جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں آئین کی بات ہو رہی ہے. کبھی وہ 73 کے آئین کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ کسی آئین کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ کسی لاء کی بات کر رہے ہیں. تو آئین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے تعلیمی سطح پہ؟ اگر آپ کنسٹیٹیوشنل ہسٹری کی بات کریں تو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت کوئی تو لیجسلیچر ہماری نہیں تھی, نہ ہی پارلیمنٹ تھی. تو انہوں نے 1935 کا جو ایکٹ ہے, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, اس میں امینڈمنٹس کر کے, تبدیلیاں کر کے انہوں نے انٹرم کنسٹیٹیوشن 1947 کا پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایوب خان صاحب کے دور میں 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین آتا ہے, اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا آئین ہے 1973 کا آئین, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 14 اگست 1973 کو لیجسلیٹ ہوا. اس میں ابھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے 73 والے آئین میں کوئی؟ یہ ابھی ریسنٹ 27ویں آئینی ترمیم کا خاصا چرچا ہے, اور ابھی آگے 28ویں بھی آ رہی ہے. اچھا, 27ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس میں بیسیکلی کیا چیز ہے؟ اس میں آپ میجرلی تو 3-4 چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کی پاور کو ہولڈ کیا گیا ہے کہ اس میں کنسٹیٹیوشنل کیسز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کیس آئے جس میں کنسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک الگ کورٹ بن گئی ہے جو کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کہلائی جا رہی ہے. اس میں صرف کنسٹیٹیوشنل بیسس پہ کیسز ڈسکس ہوں گے. اور اس کے آپ جسٹسز کی بات کریں تو وہ تو ان کی تعداد ابھی 8 ہے, تو وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ اس کے نمبرز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ گردانا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں. بالکل. جو کمیٹی اپوائنٹ کرتی ہے ان جسٹسز کو, اس میں آپ کی پارلیمنٹری باڈی میں, آپ کی یونیورسٹی میں لاء کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں کتنے اسٹوڈنٹس اس ٹائم ہیں؟ پہلے جو ہمارا بیچ تھا 5 سال لا ہوتا تھا, جب اس وقت ایک بیچ کی سٹرینتھ 450 ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ابھی سٹرینتھ 150 ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے, بچے کیوں کم ہوئے ہیں؟ یہ پنجاب بار کونسل اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے ہماری پاکستان کی, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس پروفیشن میں جیسا کہ سٹرینتھ بڑھ رہی ہے, کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے, اور لوگ صحیح طریقے سے انٹرنیز فرام دا سٹارٹ ہی کہ آپ نے پہلے سال پہ ہی انٹرنشپ شروع کر دیتے ہیں, کورٹ کچہری جانا شروع کر دیتے ہیں, اور صحیح طریقے سے لا کی تعلیم لا کالجز میں حاصل نہیں کرتے. اور جب آپ کورٹ کچہری میں مطلب آپ ہو جاتے ہیں تو سیدھا آپ چلے گئے, پھر وہ کچہری میں آپ چلے گئے, لا والی پولیٹکس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ کمپٹیشن بھی کم کریں, سخت ماحول ہو, اور انہوں نے سیٹس کم کی ہیں کہ طریقے سے اسٹوڈنٹس پڑھیں لا کالجز میں اور گریجویٹ. اچھا, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیں کہ کچھ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بچے چھوڑ بھی جاتے ہیں اکثر. ہمارے لا کالج میں خاص طور پہ آپ پرومیننٹ بات کریں پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے, تو ادھر تو لڑکے 2-2, 3-3 ڈگریاں کرتے ہیں. پہلے تو ہماری پنجاب یونیورسٹی بھی الاؤ کرتی تھی کہ اگر آپ نے 2 ڈپارٹمنٹ ایٹ اے ٹائم مارننگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اویلیبل تھی فیسلٹی. پر ابھی جب ہماری باری آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ. ایک سیمسٹر کی کتنی فیس ہے؟ ایک سیمسٹر کی ابھی راؤنڈ اباؤٹ 65 to 70,000. آپ کو تو ماشاءاللہ حکومت پنجاب آپ کو پے کر رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمارے شکر کرتے ہیں ایک پسماندہ علاقہ سے یہ یہاں سے گئے, اور مطلب ایک قسم کی فری ایجوکیشن ایک خواب ہے, محنت کا صلہ بھی ہے, ایک خواب ہے انسان کا جو اس بچے نے پورا کیا ہے. اچھا, میں آخر پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سال کا لا کر لیا, آپ نے لا کی ڈگری کمپلیٹ حاصل کر لی, تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. آپ کو کورٹ کچہری سے کوئی کیس مل سکتا ہے پھر اگر پریکٹس نہ ہو, یا پریکٹس بہت ضروری ہے؟ وہ اگر آپ ایکسپرٹ اوپینینز جانیں ہمارے عظیم وکلاء کی,
تو انہوں نے صرف یہی بات کی ہے کہ ورک ورک اینڈ ورک. آپ محنت کریں اور محنت کریں. بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری. یہ تو آپ نے قائد اعظم کا فرمان آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کام اور کام. اور انہوں نے کام بھی بتایا کہ یہ والا کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ ابھی کہیں کہ کام ہی نہیں ہمیں بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تھینک یو سو مچ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ آئے. آخر پہ آپ آڈینس کو، ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے لا کے پروفیشن میں جانا ہے یا کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے، آپ جس لیول پہ بھی ہیں، آپ نے جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اسٹڈی کریں. دنیا آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو جا کے جیت لیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیجئے. آج طالب علموں کا بہت زیادہ استفادہ ہوا اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.